अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। हादिया मोगल का नावल तोहमत तुम्हारे इश्क की एपिसोड 6 है। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। चलिए ये शुरू करते हैं। ये मेंशन में इतनी चहल पहल क्यों है? जुल्फ़िकार ने मेंशन में होती सजावट को मद्देनज़र रखते पूछा। सुबह से रोज़ अब उसके पास आई थी। आज एक मुलाजमा ने उसे नाश्ता दिया था। बॉस की शादी, इसकी सब तैयारियाँ हो रही हैं। बासित भाई की शादी, और उन्होंने बताया भी नहीं। ज़ुल्फ़िकार को अफ़सोस हुआ था, क्या वो इसे इतना पराया कर चुका था? नहीं, मैं शादी नहीं कर रहा, बासित अंदर आते बोला। ज़री ने उसे देखा और उठ खड़ी हुई। चेहरे पर फैली उदासी की जगह शदाबी फैल गई। फिर कौन कर रहा है शादी? वो बासित से मुखातिब हुई, जो आसिया कुर्ता शलवार में मलबूस काफ़ी हुबरू और असली बासित खान लग रहा था। जिस दिन से वो यहाँ आई थी उसे ज़्यादातर टिप टॉप सा देखती थी। मेरे बॉस की शादी है, कल इनका निकाह है, अपनी असली संजीदगी से बोला। तो क्या मैं भी जाऊँगी? ज़री ने खुशगवारी से पूछा। नहीं, तुम नहीं जाओगी। वो बासित के दो टोकनदाज पर दिल महसूस कर कर रह गई। मुझे भी जाना है, इस घर में मेरा दम घुटने लगा है, वो चिढ़कर बोली। बासित को बेसाख्ता अपनी गुड़िया पर तरस आया, लेकिन वो मुठियाँ पीछे नज़रअंदाज कर गया। कल तुम मेंशन में अकेली होगी, रोज़ भी हमारे साथ जाएगी, और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हें इसी वक्त मार दिया जाएगा। बासित शफ़ाक़त की इंतहा के ज़ुल्फ़िकार की जान हलकान कर गया। ननन नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। खौफ के ज़ेर असर बोलती वो आज फिर ज़ैन चौधरी को सोचों में ला चुकी थी। वो सितम कर भी तो उसे मरवा देना चाहता था। आंसू गुलाबी आरिस पर बिखर के बासित ने लम पीछे थे। रोज़ इसे सब समझा दो, मुड़कर बाहर निकल गया। मज़ीद इन आंसुओं को देखने की हिम्मत उसमें नहीं थी। डोंट क्राई ज़रफ़िश, ज़ोहर ने रोज़ ने उसके आंसू साफ़ की। इसका नाम बामुश्किल लिया। बासित भाई ऐसे तो नहीं थे, वो भीगी आवाज़ में बोली। हाँ, वो ऐसे नहीं है, लेकिन अपने काम के दौरान वो हर एक से ऐसे ही रवैया रखते हैं। कुछ दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बल्कि वो इस मेंशन के सबसे फ़नी पर्सन है। रोज़ ने मज़ाकिया कहा। क्या यहाँ और कोई भी रहता है? और वो जो आदमी है जिसके लंबे बाल और ऊंचा लंबा कद है, जिसका चेहरा काफ़ी पुरस्कार है, वो कौन है? ज़ुल्फ़िकार ने धीमे लहजे में नहायत राजदारी से पूछा। मैं वो इस मेंशन के बॉस हैं, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेकिन तुमने तो कहा था कि बॉस के बॉस को मैं पसंद आ गई हूँ। वो बड़बड़ाई थी, गोया पूछते हुए शर्मिंदगी हो रही है। वो भी बॉस हैं? रोज़ मुस्कुराई। क्या सब बॉस हैं? ये बॉस खाना तो नहीं है? वो चिढ़ी तो गई थी। नहीं, वो मास्टर माइंड बॉस हैं, कल तुम इन्हें भी देख लोगी। ज़ुल्फ़िकार का वजूद कांपा। नहीं, मैं इन्हें नहीं देखना चाहती, ना मैं इनके सामने आना चाहती हूँ। सफ़ेद पड़ते चेहरे के साथ उसने नफ़ी में सर हिलाया। ओके, तुम ना मिलना, लेकिन कल तुम हमारे साथ नहीं जाओगी, लेकिन मेंशन की अरेंजमेंट तुम ही देखोगी। और तुम्हारे लिए मैंने स्पेशल ड्रेस रेडी करवाया है, कल तुम वो पहनोगी। और वो जो इतने कपड़ों का ढेर है इन अलमारियों में भरा है, वो कौन पहनेगा? वो बेजार हुई। अपनी चांदी की चूड़ियों की याद शिद्दत से आई, और अपना वो लिबास जो वो यहाँ पहन कर आई थी, वो दोबारा पहनना उसे नसीब नहीं हुआ था। रोज़ वो लिबास शायद फेंक चुकी थी, जिसका उसे दिली अफसोस था। वो मामूली से कपड़ों से पुरसुकून करते थे, जिस लिबास में उसने ज़ैन चौधरी को अपने हक में पाया था। लेकिन रोज़ से वो पूछने की जुर्रत नहीं कर सकती थी। वो भी तुम ही पहनोगी, क्योंकि बॉस ने ये सब बहुत खुशी से तुम्हारे लिए लिया है। मुझे तुम्हारे पास में कोई दिलचस्पी नहीं है। मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है, वो नाक सिकोड़े बोली। ये तो कल पता चल जाएगा। रोज़ ने उसकी नन्ही सी नाक खींची। अपनी नर्म और नाजुक मिजाजी और चमकते हुस्न से वो रोज़ को कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई थी। आज तेरे पास का निकाह है बासित, और तू मेरी खुशी का आलम नहीं जानता कि मैं आज कितना खुश हूँ। लेकिन जो तूने ये शेरवानी पहनाई है ना, ये नहायत बकवास है, और ये मेरा मूड भी ख़राब कर रही है। गोल्ड ब्राउन शेरवानी ज़ेब तन की उसने आईने में ही बासित को भूरी आंखों से घूरा। बासित के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आई। बास ने कहा है आपको, और निकाह के अहम दिन पर आम लिबास नहीं पहनना चाहता। ये भला कोई मंतक हुई? नौफल ने मुंह पकड़ेगा। बास, ये मंतक नहीं है, बल्कि तल्ख हकीकत है। जैसे जेल जाते वक्त एक ख़ास लिबास पहनना चाहता है, इसी तरह समझ लें कि शादी वाले दिन भी एक कैद खाने में इंसान खुद अपने आप को अपनी पूरी रजामंदी से कैद कर रहा होता है। इसीलिए वो कैदी खुद नहायत शौक से शॉपिंग करके वो लिबास पहनता है, ताकि आइंदा ज़िंदगी में उसे अफसोस ना हो कि उसने मुसीबत गले लेते हुए अपने अरमान पूरे नहीं किए। तू एकदम बिल्कुल ठीक कह रहे। गुंडे को काबू करने के लिए मैं एक थानेदारनी ला रहा हूँ, जो तेरे बॉस की दहशत को ख़त्म कर देगी। नौफल ने तासुब से सर हिलाया। आंखों के सामने ताबीर का संजीदा रूप आया।
बस अच्छा है आपको भी कोई डांटने वाली आ रही है, वरना मैं बेचारा अकेला आपकी डांट सुबह शाम चुपचाप सुनता हूँ। बासत नदीदा आंसू साफ के बोला, बेटा तू तो बड़ा एक्टर है। नौफल ने उसके शाने पर जोरदार पंच मारा। उसने कभी बासत और अपने दरमियान फ़र्क नहीं रखा। उसे हमेशा अपने भाइयों की तरह ही संभाला था। छोटा होने के बावजूद वो इसका बड़ा भाई बना रहता था। पास आपकी करम नवाजी वो जीप कर उसके सीने से लग गया। सफ़ीर खान की याद शिद्दत से आई। वो भी तो उसे छोटे बच्चों की तरह संभालता था, लेकिन फिर सब बिखर गया। उसने एतबार खो दिया, रुसवा होकर वो जेल चला गया। उसने सारी मनफी सोचों को झटक कर नौफल और ताबीर के साथ की दुआ पूरी शिद्दत से मांगी। एक बार तुम अपनी बहन से बात कर लेते, शायद इसका दिल भी हल्का हो जाए। वो समझती है जैन चौधरी ने उसे धोखा दिया। इस वक्त उसे दिली सहारे की ज़रूरत है। बस आपको देर हो जाएगी, चलें। बासत ने आज फिर दिल पर पत्थर रखकर बात बदल दी। तुम दोबारा मुझे अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से नाराज़ कर चुके हो। बस मैं आप पर कुर्बान। आपको मैं नाराज़ करने की सोच भी नहीं सकता। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है। बासत ने गिरफ्त मजबूत की कि ज़िंदगी में कभी कर दिया तो कभी भी नहीं बॉस, मैं कभी ये गलती नहीं करूँगा। और जिस दिन ऐसा हुआ ये आपका बासित बेटा खुद अपनी जान ले लेगा। खबरदार जो बकवास की। उसने गाल पर मुक्का जड़ा। बस आपकी शादी है, आप इस खुशी में मेरा मुंह ना बिगाड़ें। बासत मुंह से लाता पीछे। नौफर का हाथ मारपीट की वजह से एक्स्ट्रा ही भारी था। अब नहीं मारूंगा। अच्छा किया तूने याद करवा दिया कि मेरी शादी। वह शरारतपन से बोला। तबीर को याद करते दिल में हलचल सी हुई। वहशत भरी आंखों में आज नरमी थी। कुछ पा लेने की लगन थी। कई वसवसे भी सिमटे थे, लेकिन वो आज सिर्फ मुस्कुराना चाहता था। वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो जिस लड़की को शिद्दत से चाहता है वही उसका मुकद्दर पा रही है। जिस इसने 4 सालों में पल-पल सोचा था, वो आज हकीकत बनकर इसके पहलू में हमेशा के लिए आने वाली थी। बस आज आपका इंतज़ार ख़त्म हो गया। मुझे पूरा यकीन है भाभी आपका यकीन ज़रूर करेगी और आपकी मोहब्बत को कबूल भी ज़रूर करेगी। उसकी आंखों में पनपते खौफ को बासत भांप चुका था। वो यकीन भी ना करे, मेरी मोहब्बत को कबूल भी ना करे, मुझे इस बात की परवाह नहीं है। बस मुझसे निकाह की हामी भर ले। मेरे लिए इसका नाम ही बहुत कीमती है। बाकी सारी तलब तो बाद में आती है। मेरे जज्बे सच्चे हैं। मेरी मोहब्बत ईमानदार है और ईमानदारी जिस चीज़ में उसे कीमती बना देती है। यूँ समझ लो मैं अपनी पूरी ईमानदारी से तबीर मलिक साहिबा को जीतूँगा। लहजे में एक पुरयकीनी थी। बासत ने इसकी यकीन की दायमी होने की दुआ की और इस उलझी लड़की को भी दुआओं में मांग लिया, जिसने पहली मुलाकात में ही उसे अपनी जानिब पूरी तरह से मुतवज्जो कर लिया था। चलो चले, देर हो जाएगी। ख्यालों की हसीन दुनिया से निकलता हुआ बासत को साथ चलने का इशारा दिए बाहर निकला था। ओ माय गॉड ज़रफ़िश, तुम इतनी मतलब खूबसूरत लोगों की मुझे ज़रा भी पता नहीं था। उसके खूबसूरत मोमी सरापे को सुनहरी ऑरेंज फ्रॉक में ढलते देखकर वो तारीफ़ किए बिना रह ना पाई। रोज़ तुम्हारे बॉस के निकाह और मैं तो जा भी नहीं रही, फिर ये सब तुमने मुझे क्यों पहनाया? वो घबराई थी। अपना ये सीन रूप इसे भी प्यारा लगा था। वो सुनहरी ऑरेंज फ्रॉक के नाजुक बदन पर पूरी तरह फिट था। जुल्फ़े शाह के कानों में भारी आवेज़ें डालती हुई महज मुस्कुराई। मेरे पास चाहते हैं कि इनकी खुशी में इस घर का हर मकीन शामिल हो। हाँ, वो तुम्हें लेकर नहीं जा सकते क्योंकि इनकी कुछ मजबूरी है। पर जब वो तबीर मैडम को लाएंगे तो तुम इनका वेलकम करने के लिए लाउंज में मौजूद होगी, इसीलिए मैं तुम्हें तैयार कर रही हूँ। पर तुम लोग तो शाम को लौटोगे, अभी तो दिन का आगाज़ हुआ है। रोज़ की वजाहत पर उसने मज़ीद सवाल किया। ज़रफ़िश, आज तुम बहुत सवाल कर रही हो। रोज़ संजीदगी से बोली। न न नहीं, अब नहीं करूँगी, प्लीज़ डांटना मत। ज़री सहम गई। कम ऑन ज़रफ़िश, तुम कितनी जल्दी डर जाती हो। आर यू स्नो यू आर सो इनोसेंट। इसके चेहरे को छूती वो पर मज़ा हुई। लो, मैं अब तुम्हारा मेकअप कर देती हूँ। दिल तो कह रहा है तुम्हारी ये सुर्ख सेब जैसे गाल चूम लूँ, जो मुझे आज बहुत अट्रैक्ट कर रही है। रोज़ ने इसका ड्रेस आयल करना चाहा। इसके गाल आज कुछ ज़्यादा ही सुर्ख थे। शर्म नहीं आती? ज़री शर्म से लाल पड़ी। अभी तो तुम्हारी इसी शर्म हया के फ़ैन हो जाएंगे। उसकी गाल खींचती हुई मेकअप करने लगी। हब्बी लबों से सिसकी की तरह ये लफ्ज़ निकला। जैन का धोखा उसकी सफाकत भरा मंसूबा सारी खुशी का रद्द कर गया। ज़ैफ़िश, ये देखो कितना नेचुरल मेकअप किया है तुमने। मुझे कहा था ना डार्क मेकअप नहीं पसंद, और मुझे लगता है तुमने बिल्कुल ठीक है, वरना आज तुम कहीं कत्ल कर देती। इस हल्के-फुल्के मेकअप में भी तुम क़यामत ढाकर लोगों का दिल घायल करने वाली हो। रोज़ को कोई उसके हुस्न के कसीदे लिखने को कहता तो वो भी लिख देती। ज़री चीप कर आएगी और इसके रेशमी बाल कमर पे फैला दिए। शाम तक ऐसे ही रहना, चेंज मत करना। मुलाज़मत तुम्हारे पास होगी। खाना जो तुम खाना चाहो मुलाज़मा को कहकर बनवाना। मैं भी अब चेंज कर लूँ, फिर जाना भी है। उसकी जबीं छूकर वो बाहर निकल गई। ज़री ने आईने में अपना अक्स देखा तो एक पल के लिए शर्मा गई थी।
یہاں سے تم اگر باہر نکلی تو اگر میں یہاں سے نکلی تو مجھے مار دیا جائے گا۔ زرین نے اس کا جملہ منہ بگاڑ کر دہرایا۔ باسط نے لب پیچھے تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ جو چھوٹی سی گڑیا ہی لگ رہی تھی، صرف دھمکی نہیں ہے۔ اس نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ مجھے آپ کی دھمکیوں سے اب ڈر نہیں لگتا۔ وہ صاف ہری جھنڈی دکھا گئی۔ لیکن مجھ سے تو تم ضرور ڈرو گی۔ نوفل یزدان اندر داخل ہوئے پراسرار انداز میں بولا۔ اس کی آواز میں بھاری دھمک تھی۔ زرفشاں کا رنگ پھک ہوا۔ باسط کے پیچھے چھپتی وہ اس کا بازو پکڑ چکی تھی۔ کل ہی تو اس نے اس شخص کے ہاتھ میں گن دیکھی تھی۔ نوفل باسط کو دیکھتے مسکرایا۔ ڈرو نہیں باسط کی گڑیا، نوفل دھیمے نرم لہجے میں سے پکارا اور باسط کو دیکھ کر آنکھ پائی۔ باسط منہ بگاڑ کر رہ گیا۔ اس کے علاوہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا۔ زرفشاں نے چونک کر بازو کی اور سے اسے دیکھا جو مسکرا تھا۔ زرفشاں کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ حیرانی میں مبتلا کر کے وہ شخص اتنا خوبصورت مسکراتا تھا۔ باسط کی گڑیا، تم باسط کے حوالے سے میری بھی چھوٹی بہن ہو۔ باسط کی گڑیا وہ بڑبڑائی۔ پل بھر میں اس نام کے مفہوم کی مکمل تفصیل سمجھ آئی تو اس نے باسط کو دیکھا۔ زری کے چہرے پر شکر گزاری پھیلی تھی۔ یعنی وہ اعتراف کر چکا تھا کہ وہ باسط کی گڑیا ہی ہے۔ آج میرا نکاح ہے اور یہاں بہن کی حیثیت سے تم سب رسم و رواج پورے کرو گی۔ میری بیوی کا ویلکم کرنا ہے، مجھ سے نیک لینا ہے، مطلب ہر رسم تم ادا کرو گی۔ اس کے مان بھرے انداز پر زرفشاں کی آنکھیں بھیگی۔ نوفل نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جس شخص کے ایک روپ سے وہ ڈر گئی تھی، اس کے نرم انداز کی وہ قائل ہو گئی تھی۔ چلو اب مجھے یہ مالا پہناؤ۔ اس نے روز سے پھولوں کی مالا لے کر اس کی جانب بڑھائی۔ زری نے آگے بڑھ کر مالا پہنائی۔ نوفل نے باسط کو دیکھا جس کے دل کی کیفیت چہرے سے عیاں تھی۔ یہ لو، نیک بہنوں کو نیک بھائی بہت مشکل سے دیتے ہیں، لیکن میں تمہیں آرام سے دے رہا ہوں۔ اس نے کئی نوٹ اس کی تھیلی پر رکھ دیے۔ یہ میں نہیں لے سکتی، اس نے سر نفی میں ہلایا۔ لے لو زرفشاں، باسط نے سنجیدگی سے کہا۔ زری نے چپ چاپ نیک لے لیا تھا۔ ہم شام تک لوٹ آئیں گے، اپنا خیال رکھنا اور کھانا ضرور کھانا۔ باسط کی فکر پر اس نے زور و شور سے سر ہلایا تھا۔ آج اسے مینشن میں کھلے عام گھومنے کی اجازت تھی۔ وہ کھانا کھا کر لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ سجا سورا روپ اسے الجھن دے رہا تھا، لیکن وہ روز کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ بیزار ہوتی اوپر کمرے کی جانب پڑی۔ سنسان گھر اسے سہما رہا تھا، لیکن ملازمہ کی موجودگی ڈھارس بھی دے رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہو کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تاکہ چند پل کے لیے یہ آویزے ہی کان سے جدا کر دے۔ آویزوں کو اتارنے کے لیے ہاتھ بڑھائی تاکہ اس کا ہاتھ کسی سخت گرفت میں آیا اور دوسرا ہاتھ کسی نے نرمی سے لبوں پر رکھ کر چیخ ابھرنے سے پہلے ہی روک دیا۔ چند دنوں کا ساتھ دے کر اپنے آنسوؤں سے میرا دل پگھلا کر تم بنا بتائے بھاگ گئی۔ اچھا نہیں کیا زرفشاں۔ سرگوشانہ بھاری لہجہ سنتی پل میں پہچان کی تھی کہ وہ کون ہے۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آئینے میں اس کا ہبرو عکس واضح ہوا۔ رہی سہی جان بھی نکال گیا۔ زین نے اس کا ہاتھ جکڑ کر اس کے گرد بازو حائل کر لیا۔ زرفشاں کا وجود ساکت رہ گیا۔ ایک پل کے لیے سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے۔ ایک ایسی حقیقت ہے، حواس چھنچھنا سے گئے تھے۔ حواس بحال کرو، میرے علاوہ تمہارے قریب کوئی بھی نہیں آ سکتا۔ زرفشاں اس کے ہاتھ کو دبائے رعونت بھرے انداز میں بولتا وہ حواس مزید سلب کر گیا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنا مت اور خود کو میری گرفت سے آزاد بھی مت کروانا۔ لہجے میں واضح دھمکی تھی۔ زین نے ہاتھ ہٹایا پر وہ دم سادے کھڑی رہی۔ میں تم سے کچھ سوال پوچھوں گا، مجھے ان کا سچ سچ جواب دو گی۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے گرد حائل کیے، سر پر تھوڑی ٹکا گیا۔ یہ فضول خیز قربت زری کا دل حلق میں لے آئی، لیکن وہ بالکل بھی نہیں ہلی، جبکہ زین کے دل میں اسے محسوس کیے ٹھنڈک اتری۔ بے چینی، غصہ، طے سب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ یہاں آتے ہوئے کئی بدلے سوچ کر آیا تھا، لیکن سب اس کے سامنے آتے ہی کہیں چھپ سے گئے تھے۔ تم وہاں سے کیوں بھاگی؟ کیوں اپنے سر پر ایک اور تہمت سجائی؟ آئینے میں اس کا عکس سرخ ہوتی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کا سجا سورا حسین روپ دل پر وار کر رہا تھا۔ زری خاموش رہی۔ اس کے پاس فی الحال کچھ بھی بولنے کے لیے نہیں تھا۔ ایک تو وہ ایک دم سے اتنے قریب تھا، دوسرا اس کا غضبناک انداز۔ زین اس کی کیفیت سمجھ گیا تھا۔ زین نے حصار توڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا اور اپنے لیے وہ بیٹھ کے پاس آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر پاس بیٹھ گیا۔ اب بولو، میں مرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ سچ بولتی زین کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ کیا میں تمہیں مار دیتا؟ سب کے سامنے چادر اڑانے والا تمہیں مار دیتا؟ شکوہ بھرا انداز سنتی زری کی آنکھیں بھیگی۔ تمہیں سزا تو ملے گی زرفشاں۔ زین نے تاثر سے سر ہلائی کا لہجے میں پرسراری تھی۔ نہیں، مجھے مت ماریے گا، مجھے اپنے نام سے آزاد مت کیجیے گا۔ میں آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن آپ نے وہ اس شخص پر کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کر سکتی تھی۔ پھوٹ پھوٹ کر روتی وہ بقیہ غصہ بھی ظاہر کر گئی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، کم از کم تمہارے معاملے میں تو کچھ بھی نہیں۔ زین کے لفظوں میں بے بسی تھی۔ میں آپ کے نام پر ساری زندگی گزارنے کو تیار ہوں، میں اس تہمت کو سر پر سجائے رکھنے کو بھی تیار ہوں، لیکن مجھے اپنے نام سے آزاد مت کریں۔ آج پھر اس کے وہی الفاظ تھے، پر ان لفظوں میں شدت بھری فریاد تھی۔ نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ یہاں میری طرف دیکھو۔
اس کا چہرہ ہاتھ کے پیالے میں بھر کر اس نے بھیگی آنکھوں میں جھانکا۔ بھیگی آنکھوں میں الگ ہی حزن برپا تھا۔ نرمی سے جھک کر اس نے دونوں آنکھوں کو چوم لیا۔ زلیخا نے اس کے بازو پر دباؤ ڈالے اسے روکنا چاہا، لیکن وہ اپنا لمس عطا کی اس کے آنسو صاف کیے پیچھے ہٹا۔ ساری دنیا کے فریب پر یقین کر لینا، لیکن میرے دیے گئے فریب پر مجھ سے پورے حق سے سوال کرنا۔ پر میں فی الحال وضاحت نہیں دینا چاہتا، پر اتنا یقین رکھو کہ تمہارا دشمن زین چودھری کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھے پر یقینی سے بولا۔ اس کے آنسو ایک بار پھر گال پر بہے۔ رومال نکال کر اس نے بھیگا چہرہ صاف نہایت نرمی سے صاف کیا کہ اس کا میک اپ ذرا بھی خراب نہیں ہوا۔ زلیخا مت رونا، اس نے حکمی انداز اپنایا۔ زرین نے سر اس بات میں ہلایا۔ کئی پل معنی خیز خاموشی کی نظر ہوئی، جن میں محض ایک شخص کی نگاہ کی پیاس بجھ رہی تھی، جبکہ دوسرا نفوذ سوال بحال کرنے کی تگ و دو میں تھا۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ یہاں تو کوئی بھی آسانی سے نہیں آ سکتا، اور آپ کو کیسے پتا کہ میں یہاں ہوں؟ ڈر ختم ہوا تو سوالات کی بوچھاڑ ہوئی۔ کسی کو دیکھنے کی لگن ہو تو ہر کام ہو سکتا ہے، اسی لیے یہاں رکاوٹ کو کاٹ کر آ گیا ہوں۔ جلتے دل کا قرار بھی تو ضروری تھا، جو صرف ایک چہرے سے ممکن ہے۔ اب تم مزید کوئی سوال نہیں پوچھو گی، بلکہ میرے حکم کو سر جھکا کر مانو گے۔ اس کے چہرے پر پرتپش نگاہ ڈالے وہ زری کو لے جانے پر مجبور کر گیا۔ اس نے بے ساختہ انگلیاں چٹکھائی، ساکھ فضا میں چوڑیوں کا شور ابھرا تھا۔ زین کھڑا ہوتا الماری کی جانب بڑھا۔ زلیخا بھی خوف سے کھڑی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ پلیز چلے جائیں، آج یہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ اس گھر کے مکین مجھ پر اعتبار کر کے گئے ہیں، میں ان کا اعتبار نہیں توڑ سکتی، وہ کے دیکھتی جھجک سے بولی۔ زین کو یہاں سے جانے کا کہنا وہ یہ گستاخی کبھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اس کی جان خود سے بڑھ کر عزیز تھی۔ اپنا کام کیے بنا یہاں سے ہرگز بھی نہیں جاؤں گا۔ اس نے مڑ کر ہوش ربا سراپے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ زری نے اپنا دوپٹہ بے ساختہ درست کیا۔ اس کا یہ عام سا گریز دل کو بھا گیا تھا۔ الماری کھول کر اس نے زری کے ڈریسز ہٹائے اور کارنر سے ایک ڈریس نکال کر سامنے کیا۔ آپ کیا لینا چاہتے ہیں؟ مجھے بتائیں، میں نکال دیتی ہوں۔ زری بالکل پیچھے آ کھڑی ہوئی، لیکن زین ایک ڈریس لے کر مڑا تو زری بھی پیچھے، اور چہرے پر حیرانگی پھینک گئی۔ ہینگر میں لٹکا یہ وہی فراق تھا جو نکاح کے وقت زیب تن کیا تھا۔ یہ تو میرا فراق ہے۔ زلیخا کے خوفزدہ انداز پر زین کی نابینا مسکرائی۔ بالکل، یہ تمہارا ہی ڈریس ہے۔ زین کی آنکھوں میں چمک سی تھی۔ لیکن یہ آپ کے پاس کہاں سے ملا؟ یہ تو روز نے پھینک دیا تھا، اور میں تو روز یہ الماری کھولتی ہوں۔ وہ گہرے تذبذب کا شکار تھی۔ یہ میری بیوی کا ڈریس ہے، اور زین چودھری کی چیز کو ہاتھ لگانے سے پہلے کوئی 100 بار تو سوچے گا۔ اور یہ ڈریس رکھا ہی وہاں گیا تھا جہاں تک تمہاری رسائی نہیں تھی۔ اس لہجے میں رچی جنونیت پر پہلو بتا۔ لیکن اب آپ یہ کیوں مجھے دے رہے ہیں؟ اس نے نہ سمجھے سے زین کو دیکھا۔ جاؤ چینج کرو۔ زین نے اس کے دل فریب انگلی سے نکال چرائے وہ ڈریس اسے تھمایا۔ مگر روز تو کہہ رہی تھی کہ میں نے یہی پہننا ہے۔ روز مجھ سے زیادہ ضروری ہے۔ زین کے سوال پر اس نے جھٹ نفی میں سر ہلایا۔ تو جاؤ چینج کرو۔ زلیخا ڈریس لے کر ڈریسنگ روم میں بند ہوئی، جبکہ خوف ایک بار پھر حاوی ہوا۔ اس نے اس کے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا تھا جس نے اسے ابھی بھی الجھایا ہوا تھا۔ زلیخا جلدی کرو۔ زین چاہتا تھا اندر وہ خوف سے اپنے ننھے ذہن کو الجھا رہی ہوگی۔ آ رہی ہوں، حلق تر کرتی وہ بدقت بولی۔ زین کی لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یقیناً یہ لڑکی اس کی مسکراہٹ کی وجہ بلا وجہ بننے والی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر زین نے سامنے دیکھا اور ایک پل کے لیے دل دھڑکنا بھول گیا۔ بیڈ پر نیم دراز وہ ہونٹ وا کیے سیدھے ہوا ایک دہکتی سی نگاہ اس کے نازک سراپے پر ڈالی، جو گھبرائی سی کھڑی تھی۔ زین کو لگا وہ اس لڑکی کے علاوہ فی الحال کسی اور جانے بالکل بھی نہیں دے سکتا۔ زلیخا نے فراق مٹھیوں میں دبوچی۔ ان تپش دیتی نگاہوں کو برداشت کرنے کی سکت اس میں نہیں تھی۔ ایسے مت دیکھیں، وہ شرم سے رونے والی ہوئی۔ زلیخا اس کے نام میں پنپتے جذبوں نے وجود پر کپکپی طاری کی۔ وہ جا قدم لیتا وہ اس کی جانب آیا۔ اس وقت تم اپنے نام کی طرح لگ رہی ہو، سنہرا چمکدار سونا، جس میں سے نکلتی سنہری روشنی پھوٹ پھوٹ کر مجھے تمہارے اس ہوش ربا حسن میں قید کر رہی ہے، ایسی قید جس سے رہائی ممکن نہیں ہے۔ اس کی زبین کے دباؤ کو آج پھر محسوس کرنے کی چاہ میں اس نے ہاتھ چہرے کی جانب بڑھایا۔ اس غم کو چھونے کی حسرت میں وہ کئی راتیں نہیں سویا تھا۔ زری نے بہتی آنکھ سے رخ موڑ کر لب کا کونا دانتوں تلے دبایا۔ اس ستم گر کا دھوکہ اسے اب بھی ازپر تھا۔ بے شک وہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتی تھی، لیکن اب تھوڑی سی عزت نفس سے بھی عزیز تھی۔ وہ ناراضگی دکھانے کو تھوڑا سا حق تو رکھتی ہی تھی۔ زین نے اس کا رخ موڑنا واضح محسوس کیا، پر اس کا رخ پھیرنا اسے برا نہیں لگا تھا، کیونکہ وہ انجانے میں اپنے حسین بالوں کا دیدار کروا چکی تھی۔ گھنے بالوں کی آبشار نازک کمر پر پھیلی تھی۔ زین کو گمان ہوا کہ یہ ریشمی چمکدار بال کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور زین کا ایمان کیا، دل و دماغ وجود بھی
ان نشہ طاری کرتے بالوں نے ڈگمگایا تھا۔ زری کے ان پرتیش نگاہوں کو محسوس کرتی کانپ رہی تھی۔ اس کی خاموشی اس سے وجود میں چپتی محسوس ہوئی۔ چند پل سوچ کر وہ مڑنے لگی، لیکن گہری مردانہ خوشبو کا حصار اور دو مضبوط بازوؤں نے اس کے نازک وجود کو ایک بار پھر قید کر لیا۔ جسے دامن بچانے کے لیے رخ موڑا تھا وہی زبردستی دامن سے آ لپٹا تھا۔ زرفشاں کا سانس حلق میں اٹکا، دھڑکنیں کانوں میں محسوس ہونے لگی۔ زین نے بالوں سے اپنا چہرہ لگایا، خوشبو کا تیز جھونکا اسے سانسوں میں اترتا محسوس ہوا۔ سر کے پچھلی جانب پہ ایک دباؤ سا محسوس ہو رہا تھا۔ زری کو لگا وہ قدموں پہ کھڑی نہیں رہ پائے گی۔ سچ شکر تھا کہ زین نے باہیں حائل کی ہوئی تھی، ورنہ وہ اب تک ڈھہ ہی جاتی۔ چچ چھوڑے، وہ احتجاجاً بولی۔ تم اپنے اس کندنی وجود، دہکتے حسن، میٹھی آواز کے ذریعے کسی کا نشہ بننے کو ہنر رکھتی ہو، لیکن تم کسی اور کو نشہ کیوں بنو گی؟ تمہیں تو میرا نشہ بن کر اس زمین پر بھیجا گیا ہے، ایسا خمار زدہ گہرا نشہ جس کا کوئی متبادل نہیں۔ چہرہ وہ شاید بالوں میں چھپا رہا تھا، لفظوں میں جنونیت، شدت پسندی اور گہری تپش تھی۔ زری اس کی بے باکیوں سے کامتی دامن بچانے کے لیے کوشاں ہوئی، پر اس ساحر ستم کر کے حواس اس کا نازک مہکتا وجود سلب کر رہا تھا۔ اسے کہاں ہوش رہتا کہ زری کی کیا حالت ہے۔ چند پل وہ ان بالوں کی نرماہٹ اپنے چہرے پہ محسوس کرتا رہا۔ دل تھا کہ بھر ہی نہیں رہا تھا۔ میرا دل نہیں چاہ رہا زرفشاں کہ میں ان گھنی چھاؤں سے اپنا چہرہ آزاد کروں۔ تم سچ میں ان گھنی چھاؤں کے ذریعے مجھے اپنا اسیر کر سکتی ہو؟ آپ کے اس کے الفاظ کی تپش گردن پہ محسوس ہوئی۔ زری کو لگا وہ اس سے زیادہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ ماما مجھے آزاد کر دیں۔ زری کی نم آواز اس سے سرور دینے لگی۔ آج شاید یہ ممکن نہ ہو پائے، میرے چھلکتے جذبات شاید آج تمہیں آزاد نہ کر پائے۔ ماما مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ تڑپتے دل کی فریاد لبوں پر آ ٹھہری۔ اس کے وہ دل چیرتے الفاظ، وہ شفاقانہ منصوبے گویا سب ذہن میں گونج کر اسے رلا رہے تھے۔ اس نے جواب نہیں دیا تھا کہ اس نے تفصیل نہیں بتائی تھی، اور محض چند لفظ کہہ کر اپنے حکم کا غلام بنا لیا تھا۔ کیا تھا اگر وہ شخص سچے دل سے اسے اپنا لیتا، حقیقت بتا دیتا، اگر اس کی جان لینے کی اجازت خود اپنے منہ سے مانگتا تو چپ چاپ اس کے ہاتھ پر چاقو رکھ دیتی، اسے حق دے دیتی کہ وہ اس کی جان جیسے مرضی لے لے۔ لیکن اسے تو دھوکے بازی سے، گہری سازش سے اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب بھی آیا تھا تو اپنی مرضی کا رہا تھا اور کسی بھی سوال کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ زین ٹھٹک گیا۔ پل بھر میں اس نے چہرہ بالوں سے نکالا اور کندھوں سے پکڑ کر رخ موڑا۔ کیا ہوا زرفشاں؟ کیا اچھا نہیں لگ رہا؟ کیا کہیں درد ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ بے قراری پر انداز اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑنا، زری کی آنکھیں ٹھہرے آنسوؤں کو گالوں پر بہا گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے تمہیں تکلیف دی ہے؟ بولو زرفشاں۔ اس کے چہرے پر آنسو مزید بے چین کر گئے۔ زرفشاں کیوں رو رہی ہوں؟ انگوٹھے سے اس کے آنسو رگڑے، اس کی آنکھوں میں جھانکا جن کی لرزتی پلکیں اس کے دل کے تال میل سے کھیل رہی تھیں۔ آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں آپ کے بغیر رہنا سیکھ رہی تھی، لیکن آپ پھر لوٹ آئے۔ مجھے آپ کے ساتھ گزارے لمحوں کے اثار میں رہنے دیتے۔ وہ 3 دن مجھے میری زندگی جینے کی وجہ تھے۔ چاہ کر بھی وہ شکوہ لبوں پر نہیں لا پا رہی تھی، لیکن وہ دشمن جاں بھی تو اس کے دل کے شکووں کو نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ آتے ہی اپنا حق جتانا شروع کر دیا تھا۔ لیکن میں نے نئے لمحے بنا کر یہاں سے جانا چاہتا ہوں، تاکہ مجھے بھی تمہارے ساتھ گزارے دل فریب لمحے خوشگوار رکھیں۔ مجھے ساری فکروں سے آزاد کر دے۔ تمہاری یہ میٹھی سی قربت میرے ارد گرد چاشنی پھیلائے رکھے کہ جب بھی کڑواہٹ میرے ارد گرد آئے تو میں اس مٹھاس کو ہر طرف پھیلا کر اس کڑواہٹ کا اثر بالکل ظاہر کر دوں۔ زین کا لہجہ ایک بار پھر بوجھل ہوا۔ زری نے جھٹ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس سے زیادہ بے باک لفظ سننے کی وہ متمنا نہیں تھی۔ چپ ہو جائیں۔ کانپتا لہجہ، لرزتے ہونٹوں پر رکھا ہاتھ اور ٹھنڈا پڑتا وجود۔ زین کو لگا اس روئے زمین پر اس سے بڑھ کر حیا کی جیتی جاگتی مثال نہیں ہوگی۔ زین نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے ہٹا کر شدت سے اس کی ہتھیلی کو چوم لیا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن پر وہ ہاتھ آزاد کرنے کے لیے خوار ہوئی، لیکن زین نے ہاتھ آزاد نہیں کیا، بلکہ جذبات چھلکاتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں آج چپ نہیں ہونا چاہتا، تمہیں سننا چاہتا ہوں، اپنی سنانا چاہتا ہوں۔ تمہاری وہ انکہی سی سرگوشیاں، وہ حسرتیں، وہ دل میں دبے راز آج نہایت تسلی سے سننے آیا ہوں اور اپنی بے قراریاں سنانے بھی آیا ہوں۔ اس نے جان بوجھ کر اسے سہمایا۔ آپ کو دیر ہو جائے گی، وہ لوگ یہاں آ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے۔ آپ نہیں جانتے وہ کتنے خطرناک لوگ ہیں، وہ آپ کو مار دیں گے۔ زرفشاں نے اس کے کرتے کو خوف سے جگڑے دبے انداز میں کہا۔ وہ شخص دھوکے باز تھا، لیکن اس کی محبت اس کا عشق تھا۔ اس کا نام، اس کا وجود زرفشاں کا سکون تھا۔ اس پر ایک آنچ بھی آتی، زری پہلے جان سی جاتی،
और अगर मैं इनके हाथों मर जाऊँ तो। जैन ने गोया इसके हवासों पर धमाका ही किया था। जरी ने फैली आंखों से उसकी जानिब देखा, दिल पर गोया किसी ने बर्छी चलाई हो, जबकि वो तब भी लबों पर मुस्कुराहट से जाए खड़ा था। तो आपसे पहले मैं मरूंगी, वो कहने से रोक नहीं पाई थी। इतनी मोहब्बत करती हूँ मुझसे। जैन का कलेजा बोझल हुआ, दोनों हाथ कमर पर रखकर उसे मुकम्मल अपने हिसार में ले लिया। ज़ुल्फ़े शाह को लगा जैसे किसी ने लबों पर कफर डाल दिया हो। तुम जवाब नहीं दे रही। जैन चेहरा करीब लाया। जरी ने झट उसके सीने में चेहरा छुपाया। कुर्ता हनूस दोनों मुट्ठियों में जकड़ा हुआ था। आती जाती सांसें जैन को अपने सीने पर महसूस होने लगी। तुम मुझे एक उलझी हुई पजल लगती हो ज़ुल्फ़े शाह, जिसे सुलझाने के सारे तरीके मेरे पास हैं, लेकिन ये पज़ल हल करने के लिए तवील वक्त दरकार है, जो फ़िलहाल मुयस्सर नहीं। इस पज़ल को उलझा ही रहने दे और यहाँ से चले जाए। ज़ुल्फ़िकार ने हल पेश किया। ये पज़ल मुझे हल करनी ही है, लेकिन क्योंकि मुझे उलझी हुई चीज़ें ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं और तुम तो मुझे पूरे हक से सुलझाने के लिए दी गई हो, तो मैं क्यों इस काम से मुंह मोड़ूं। कमर पर दबाव डाले उसने अपने दरमियान थोड़ा सा फासला भी ख़त्म कर लिया। इसके साथ है कि वो ठंडक भरे कमरे में भी पसीने से नहा गई। मेरा दिल चाह रहा है जो तुमने कुछ देर पहले लिबास इस हसीन वजूद पर सजाया था, वो तुम दोबारा पहन कर मेरे सामने हो और मैं ये फ़र्क कर सकूं कि तुम किस लिबास में ज़्यादा अच्छी लग रही हो। इसकी अनोखी फरमाइश पर वो सीधी हुई और हैरत से जैन को देखने लगी, जिसके चेहरे पर तजस्सुस था। दोबारा पहनूंगी पहनूंगी बताओ मुझे, उसने ज़िद्दी सा अंदाज अपनाया। जैन की फरमाइश पर ज़ुल्फ़िकार देती नफ़ी कर देती ऐसा शायद मुमकिन नहीं था, लेकिन भारी आवेज़ों तरतीब दिए बालों और चूड़ियों की वजह से लिबास पहनना थोड़ा मुश्किल था। इस पर जगह जगह बारीक सुनहरी काम था जो ज़ेवरात से उलझ जाता। जी मैं चेंज करती हूँ। वो चुपचाप मुड़ी, लेकिन जैन ने कलाई जकड़कर अपनी जानिब खींचा और कामती खमदार ज़मीं पर रब रख दी, जो कब से इसको बेचैन किए हुए थी। ये तो दगाबाजी है। लबों से शिकवा निकला। इतनी जल्दी वो इस खम को छूने की इजाज़त नहीं देना चाहती थी। थोड़ी नाराज़गी तो बचा थी। कोई दगाबाजी नहीं, मैं तुम्हारे दिल का राज जान गया था। अपने शिकवों का मरकज़ तुमने ये खम रख दिया, तभी तुमने इसे छूने नहीं दिए। इसीलिए थोड़ी सी हेरा फेरी किए मैंने इस खम को छूने के बजाय महसूस किया। समझ लो ये तुम्हारी छोटी सी सज़ा है। जैन ने अब खम पर अंगूठे से दबाव डाला। जज्बों की आंच लहजे में वाफर मिकदार में थी। जरी ने नाक सुकेड़ा। इसकी अदा सीधा दिल पर लगी थी। तुम्हारे ये खम मेरे ठंडे जज्बात को भड़का देते। जितने दिन मेरे साथ रहे ये खम मुझे चढ़ाता था। मुझे चाहता था कि मैं इसे महसूस करूं, लेकिन इस खम को भी पता था ये आसान नहीं है। जैन चौधरी अब जंजीरों में जकड़ा हुआ है। तभी ये ज़्यादा तरा रहा था, लेकिन अब ये ज़रा कम मतराएगा। अंगूठे का दहकता लम्स अब भी ज़मीन पर पड़ा था। जरी बेचैन हुई क्यों, लेकिन लबों से एक लफ्ज़ ना निकाला। मुझे लगता है हमारी आने वाली ज़िंदगी में इस खम को बहुत अमल दखल होगा। गहरी बेबाक सरगोशी और सुलगता लम्स ज़ुल्फ़िकार खुद को पिघलता महसूस करने लगी, लेकिन दिल में ये हकीकत सर उठाए सिसक रही थी कि आइंदा ज़िंदगी में हम साथ नहीं होंगे। जाओ चेंज करके जल्दी से, और कोई भी फालतू सोच ज़हन में ना लो। अभी इन हवासों पर मैं सवार रहना चाहता हूँ। उसे लब काटते देखकर वो उसकी मुश्किल आसान कर गई। जता गया कि अपने दरमियान कोई तल्ख सोच की हल्की सी भी लहर नहीं चाहता। ज़री धीमे कदम लेती अंदर बंद हुई। जैन को महसूस हुआ रूम में रोशनी कम हुई है। उसका सुनहरी वजूद जैन चौधरी को हर तेज़ रोशनी से ज़्यादा चमकता हुआ महसूस हुआ था। सुलगते अरमान दबाने की चाह में वो सिगरेट सुलगाए रुख मोड़ गया। वो लिबास पत्थर का पा आई, लेकिन अब वो ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के साथ लगी खड़ी रही। जैन ने कश लेकर रुख बदला और सबने ज़ुल्फ़िकार को देखा, जो हाथ पहलू में गिराए खड़ी थी। नहीं वो सादा लिबास, वो सादगी भरा अंदाज, चांदनी की वो चूड़ियाँ, सिल्वर छोटी छोटी झुमकियाँ और नाजुक सी चेन तुम पे ज़्यादा जचती है। अपनी राय देता वो उसे हलकान कर चुका था। जरी को न जाने क्यों बुरा लगा कि वो इस लिबास में इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा, हालांकि वो लिबास इससे बहुत पसंद आया था। जैन के आने से पहले जब उसने सुनहरी तारों वाला पाँव को छूते फ़राक को पहनकर खुद को आईने में देखा तो मुस्कुराई थी। पहली बार गहरी खुशकुन मुस्कान लबों पे फैली थी। कई बार उसने घूम कर इस लिबास को हर अंदाज से देखा था और जैन अब उसे ही रिजेक्ट कर चुका था। उसे आम फराक से चिढ़ महसूस हुई, जिसे कल वो खुद याद कर रही थी। अभी ये बदल कर आऊँ मुझे वही लिबास दे अभी ये बदल कर आऊँ मुझे वही लिबास देखना है, इसी हुलिये में देखना है। ज़री ने चिढ़कर निगाह जैन पर डाली, जो अब भी उसे देखकर शशोपंज में था। जाओ ज़ुल्फ़िकार, जैन ने इसकी आंखों में झांके सर से अंदाज में कहा और कदम उसकी जानिब बढ़ाए। जरी झट से कमरे में भागकर दरवाज़ा बंद कर गई। मुबादा वो दोबारा उसे कैद न करे, जबकि जैन के लबों पर शरारत से भरपूर मुस्कुराए दरवाजे को देखता रहा।
تمہارے جرم کی تھوڑی سی سزا تو ملنی ہی چاہیے تھی۔ زری چنچلائے انداز میں لباس بدلتی باہر نکلی۔ زین کی آنکھوں میں ستائش ابھری اور اس سادہ لباس میں زیادہ حسین لگتی تھی۔ زری نے اس کے تاثرات جانچے جیسے ہی دونوں کی نگاہ ملی، زین کی ستائش بھری نگاہ الجھن میں بدل گئی۔ اس نے آنکھیں سکوڑے زرفشاں کو دیکھا۔ اب کیا ہوا ہے؟ وہ فکر مندی سے گویا یہ ساری جیولری اتارو، زین نے انگشت کے اشارے سے کہا۔ یہ روز نے پہنائی تھی، اس نے کہا تھا کہ سارا دن یہی لباس پہننا ہے اور جیولری بھی نہیں اتارنی۔ وہ روحانسی ہوئی۔ زرفشاں، تم اب ہمارے درمیان روز کا یا کسی بھی پھول کا نام نہیں لوگی۔ وہ چڑھ کر گویا وہ ایک جلن سی لفظوں میں سمٹی تھی۔ وہ پھول نہیں، لڑکی ہے، زرفشاں نے وضاحت دی، جبکہ اس کے انداز پر آنکھیں مسکرائی۔ پھر تو بالکل بھی نہ لو اور چلو اتارو یہ جیولری، بلکہ میں خود اتارتا ہوں۔ وہ آگے بڑھا جب زری نے ہاتھ کھڑے کیے۔ ماما میں اتارتی ہوں۔ وہ ڈریسر کی جانب بڑھی اور جلدی جلدی جیولری اتارنے لگی۔ کانوں سے آویزیں، گلے سے چھوٹا کندن کا سیٹ اور ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر اس نے ڈریسر پر رکھے۔ فینٹاسٹک، وہ تعریفی انداز میں کہتا پیچھے آ کر کھڑا ہوا اور جیب سے ایک پیکٹ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ زری کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلی، ذہن الجھ کر رہ گیا۔ اس کے قتل کی سازش کرنے والا، اسے چھوڑنے والا، اس کی چیزیں سنبھالے ہوا تھا، اس شخص کے کتنے روپ تھے۔ اس نے پیکٹ کھول کر اس کا ہاتھ تھاما اور باریک چوڑیاں کلائی کی زینت بنانے لگا۔ اس کی کلائی میں سجی چوڑیوں نے دل باغ ہی کیا۔ اس نے کلائی کو لبوں سے چھوا، کانوں میں چاندی کی جھمکیاں پہنے وہی عمل کان پر دہرایا، چہرہ خون چھلکانے لگا۔ پر وہ ساحر شخص آج پوری طرح حاوی تھا۔ چین کو دیکھتے ہی رنگ اڑا، یعنی وہ اب چین پہنائے گا۔ اس سے آگے وہ سوچ نہیں پائی اور دھیرے سے لب دانتوں تلے دبایا۔ فکر مت کرو، وہ حق میں پوری سچائی اور تمہاری رضامندی سے ادا کروں گا۔ ابھی یہ دل تمہارے اسی روپ میں دیکھنے کا شدت سے تمنائی تھا، اسی لیے تمہیں زحمت دی۔ زرفشاں کی نگاہ نہیں اٹھ پائی۔ ماما میرا وہ مطلب نہیں تھا، خفا زدہ سی اس نے صفائی پیش کی۔ مطلب؟ اس نے سرگوشیانت جتائی۔ نہیں، آپ وہ زیچ ہوئی، میں سمجھ نہیں پا رہا زرفشاں، تم کون سے مطلب کی بات کر رہی ہو؟ کھل کر بولو، کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ اس کا شرارت سے پر لہجہ بھی مخمور آنکھوں میں نمی لائی۔ اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ رونا مت، ورنہ میں دل پر قابو نہیں رکھ پاؤں گا۔ زین نے ابھی اسے سہمانا نہیں چھوڑا۔ زری نے مٹھیاں بیچ دیں۔ چین پہنا کر اس نے مضبوط پوروں سے اس کی گردن کو چھو کر محسوس کیا۔ کاش کہ میں وہ لفظ نہ کہتا، مجھے 2 منٹ بعد ہی شدید افسوس ہو رہا ہے۔ اس کا سلگتا انگلیوں لمس آنچ دیتا انداز جتا گیا کہ وہ کس جانب اشارہ کرے۔ اب آپ اپنی بات سے پھر نہیں سکتے۔ زری فوری بولی، مبادا وہ مزید اس کی جان ہلکا نہ کر دے، جو پہلے اس کی اتنی قربت پر بمشکل سانس بحال رکھ پا رہی تھی۔ اگر مکر جاؤں تو کیا کرو گی؟ زین نے دوبارہ خم پر دباؤ ڈالا اور چہرہ اوپر کیا۔ گھنی پلکیں جو جھکی تھی وہ اوپر اٹھ گئی۔ وہ خم سے لاتا اس خم کو اترانے کی سزا دے رہا تھا۔ میں کر بھی کہہ سکتی ہوں، وہ تلخی سے بولی، تم ہی تو سب کچھ کر سکتی ہو۔ خیر ابھی بھی وقت ہے، ابھی وقت نہیں ہے، فرصت سے سمجھاؤں گا کہ تم زین چودھری سے کیا کیا کروا سکتی ہو۔ وہ آنے والے ہیں، آپ کو یہاں دیکھا تو غضب ہو جائے گا۔ زری نے بات بدل کر سہمے انداز میں کہا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارا شوہر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ 100 لوگوں کا اکیلا مقابلہ کر سکے۔ اس کے لہجے کی مضبوطی پر زرفشاں کو پورا یقین تھا کہ اس کے مضبوط ہاتھ، چوڑے کندھے، اس کا باروب روبرو چہرہ جس پر چٹانوں جیسی سختی بسا اوقات اسے محسوس ہوئی تھی، زرفشاں کو اس طاقتور ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ اس کا لب و لہجہ حقیقت بھرا ہوتا تھا، لیکن اس کا یہ روپ اس نے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ پلیز چلے جائیں، میں آپ سے فریاد کرتی ہوں، آپ پلیز چلے جائیں۔ تو فریاد نہیں، حکم دو زرفشاں۔ وہ نرمی سے اسے سینے سے لگا گیا۔ زری اس کے لفظوں کے بجائے اس کے عمل نے حواس معطل کیے۔ تمہیں یوں سجا سوار کر میرا دل چاہ رہا تھا تم سے کبھی دور نہ جاؤں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہیں۔ تمہارا شوہر طاقت رکھنے کے باوجود ابھی کچھ ان دیکھی دیواروں کی قید میں ہے۔ کچھ ایسے معاملات ہیں جو سلجھانے اشد ضروری ہے۔ تمہارے دل و دماغ میں پنپتے ہر سوال، ہر شکوے کا جواب بھی فرصت بھرے لمحات میں تفصیل سے دوں گا۔ زرفشاں کے دل کو اس کے لفظوں نے ایسا الواحی سکون دیا کہ ساری فکروں سے وہ چند پل کے لیے آزاد ہو گئی۔ دل تو خود ہی سے موئے کھڑے رہنے کا چاہ رہا تھا، لیکن وہ دیر نہیں کر سکتا تھا۔ وہ دشمنوں کو خبر نہیں ہونے دے سکتا تھا، اپنی متاع حیات کو ذرا سی بھی خروش دینے کا محتمل نہیں ہو سکتا تھا۔ اسے سیدھا کیا، اس نے پیشانی پر لب رکھ دی۔ زری آج پھر ٹھنڈی پڑ گئی۔ اس کا جان لینے والا اس ماتھے پر تاج کی طرح سج گیا۔ ایک پل کو ایسا لگا تھا کہ تہمت کا بھاری پتھر ہٹا کر کسی نے سر پر عزت کا تاج سجا دیا ہو۔ اگلی بار جب میں یہاں آؤں تو تم ان آنکھوں میں کاجل کی گہری لکیر، لبوں پر گلابی رنگ اور یہ خم مجھے پہلے سے زیادہ نمایاں ہوتا نظر آئے، کیونکہ نکاح والے دن تمہاری آنکھوں میں کاجل تھا، تمہارا خم کچھ زیادہ ہی واضح تھا۔ بس
لبوں پر گلاب رنگ کی کمی تھی، پر اب وہ گلاب رنگ میں تمہارے لبوں سے جدا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ اپنی خواہش اس کے گوشے گزار کرتا ہوا آنکھوں سے یہ تاثر دے رہا تھا کہ وہ اس کی خواہش کا سر جھکا کر احترام کرے۔ اس کی خاموشی پر زید نے لب بھینچے۔ بولو، زر فشاں کرو کہ میری خواہش کا احترام۔ اپنی بات دوبارہ نہ دہرانے والا جس لڑکی سے دوبارہ مخاطب ہوا تھا۔ زری نے بھیگی آنکھوں کی نمی کو دھکیل کر اس بات میں سر ہلایا۔ دل تو چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ اسے دھوکے بازی کی جواب طلبی کرے، لیکن یہی دل ناداں زید چودھری کے معاملے میں بھی بے بس تھا۔ اس کا سر ہلانا سمٹی سانسوں کی بحالی کی وجہ بنا۔ زید نے کانوں سے جھمکے اتارنے شروع کیے تو زری نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تمہیں دوبارہ اس حلیے میں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے یہ سب پہنایا۔ اب جب میں یہاں سے جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے کہ تمہیں اپنا حلیہ بدلنا ہوگا۔ بقول تمہاری روز بی بی نے تمہیں ہدایات دی تھی، اس لیے میرا سامان مجھے واپس کر دو۔ زر فشاں کو اس کی باتوں پر شدید طیش آئی، جس نے آج اسے گھما کر رکھ دیا تھا۔ زید نے جھمکے جیب میں ڈال کر چین اتارے، پھر چوڑیاں بھی کلائی سے نکالی۔ لیکن یہ میرا سامان ہے۔ بمشکل اپنا لہجہ اس نے دھیما رکھا، جبکہ اس کی باتوں پر خون کھول رہا تھا۔ لیکن تم تو یہ میرے کمرے میں چھوڑ کر آئی تھی، اب یہ سامان میرا ہے، اب میں اسے جیسے چاہے استعمال کروں۔ کندھے جھکا کر اس نے دل فریبی سے اسے جتایا۔ زر فشاں ناک کے دتنے پھیلائے زین کو دیکھا، جس کے لبوں پر مدھم شریر سی مسکراہٹ تھی۔ بہت پیاری لگ رہی۔ مستقبل میں تمہیں میں ناراض ہونے کے، غصہ کرنے کے بہت سے مواقع فراہم کروں گا، لیکن میرے تمہیں منانے کے طریقے ہر بار الگ ہوں گے اور تم بار بار ناراض ہونا چاہو گے۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کی طغیانی نے دل کی حالت بگاڑی۔ مزید بھی ان آنکھوں میں دیکھنے کی سکت نہیں رکھتی تھی۔ کیا میں یہاں سے نہ جاؤں؟ زری نے فوری نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر میری جانب صرف ایک لمحے کے لیے دیکھو۔ زری نے فوری نظر اٹھائی اور اس کے چہرے کی جانب دیکھا، جہاں پھیلا محبت کا خمار اور ایک جنونیت بھری سچائی نے زری کے دل کے آتے وسوسوں کو دور کر دیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں کو بند کیا۔ خوابناک لمحوں کی قید میں وہ آنکھیں موند گئی۔ اس لباس کو سنبھال کر رکھنا، میں ہر بار تمہیں اسی لباس میں دیکھنا چاہوں گا۔ کان کے قریب لب لے جا کر اس نے سرگوشی کی، دھیرے سے اسے چھوا اور کمرے سے نکل گیا۔ دل مزید قربتیں چاہتا تھا، مزید لمحے کشید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ مضبوط اعصاب کا شخص ہر شے نظر انداز کر کے چلا گیا۔ فی الحال قربتوں سے زیادہ اپنے ارد گرد پھیلے خطروں کو اٹھانا تھا، تاکہ جب زری اس کے پاس آئے تو کوئی لمحہ فکریہ نہ ہو۔ زری نے چند پل بعد آنکھیں کھولی تو وہ اکیلی تھی۔ کمرے میں اس شخص کی دل فریب خوشبو کا احساس تھا۔ اس کے لفظ یاد آئے تو اسے شدید غصہ آیا، جس نے آج کا دن ڈریس چینجنگ ڈے بنا دیا تھا، لیکن اس کے لفظوں کا سحر اپنے دامن سے لپیٹی تیز خوشبو نے سارے غصے کو ہوا کر دیا۔ چند پل کے لیے وہ اس کا دھوکہ، اس کی سفاک لفظوں بھرا جال بھی بھول چکی تھی۔ بیتے دل فریب لمحے یاد آئے تو تپتا ہوا چہرہ وہ ہاتھوں کے پیالوں میں چھپاتی شرماتی۔ اس لڑکی کی حرکتیں بہت عجیب ہیں اور حرکتوں کی وجہ سے وہ کسی کو بھی پاگل کر سکتی ہے۔ 2 دن سے وہ لڑکی اس کے حواسوں پر سوار تھی اور آج وہ اس کے بارے میں یہ رائے قائم کر چکا تھا۔ شاید اپنے دل کو وہ یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ خود ذہن میں زبردستی گھس رہی ہے۔ اسے وہی رات ایک بار پھر یاد آئی۔ گاڑی تک چھوڑ کر وہ جس وقت واپس مڑنے لگا تھا، نابیہ نے اسے تھینکس کہے معصومیت سے ایک التجا کی، جیسے سنتا وہ اپنے طیش پر بمشکل قابو رکھ پایا۔ سر پلیز اپنی گاڑی کی چابی دے دیں، میں بس اپنی فرینڈ کو پک سینڈ کروں گی پلیز۔ اب میں یہاں تک آ کر خالی ہاتھ نہیں لوٹ سکتی، بلکہ خالی ہاتھ کیوں، یہ زخم لیے یہاں سے جاؤں گی۔ پھر بھی چیلنج نہ جیتوں تو تف ہے مجھ پر۔ وہ لجاجت سے بولی، تم ایک مینٹل کیس لڑکی ہو، سیدھا اپنے گھر جاؤ، ورنہ تمہارے فادر کا نمبر میرے موبائل میں سیو ہے اور ایک کال سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس نے موبائل سامنے لہرائی دھمکی دی۔ انابیہ کا رنگ پل میں اڑا۔ سر میں یہاں سے سیدھا گھر ہی جاؤں گی، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گی، وہ گاڑی سٹارٹ کرتے بولی۔ فحش نے ہاتھ باندھے اسے ترچھی نگاہ سے دیکھا۔ جب تک اس کی گاڑی وہاں سے غائب نہ ہوئی وہ وہیں کھڑا رہا۔ صبح بھی اس کے ذہن میں اس لڑکی کی باتیں گونج رہی تھی اور 2 دن سے یہی خیال ذہن کو جکڑے ہوئے تھے، میں کیوں اس کی حرکتوں کو اتنا سوچ رہا ہوں۔ سگریٹ کو سلگاتے اس نے انابیہ کی باتوں کو چھٹکنا چاہا، لیکن برا ہوا۔ اسے ایک بار پھر پہلی ملاقات سرحد سے یاد ہے۔ وہ شاید کافی باتونی تھی، تبھی پہلی ملاقات میں بھی اس جیسے باروب آفیسر سے نہیں ڈری تھی۔ اس کا سیلفی لینا یاد آیا۔ فاج کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گیا۔ جب احساس ہوا تو وہ بالوں میں ہاتھ پھیرے چیم کر رہ گیا۔ اس وقت اگر صنم یا پھر تعبیر اسے دیکھ لیتی تو شاید آنکھیں جھپکنا بھول جاتی۔ وہ شروع سے سنجیدہ، پر اعتماد اور اپنی ذات میں گم رہنے والا مرد تھا۔ تعبیر اور حریم، بڑی بہن، جس سے وہ چند پل کے لیے ہنسی مذاق کر لیتا تھا، لیکن اس میں انہیں سنجیدگی کا تاثر ہی محسوس ہوتا تھا۔ بابا سے وہ ایک وقت میں سب سے زیادہ اٹیچ تھا، لیکن پھر حالات سازگار نہیں رہے اور وہ یہاں تنہا آ بسا تھا۔ فریش ہو کر پولیس اسٹیشن کے لیے نکلنے لگا جب اس کا موبائل رنگ ہوا۔ ان
ان نون نمبر دے کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو، کیا یہ ایس پی وقار سلطان کا نمبر ہے؟ نسوانی آواز سن کر اس نے فون کان سے ہٹا کر دوبارہ دیکھا۔ جب ڈائل ہی آپ نے میرا کیا تو نام پوچھ کر کون سی تسلی کرنا چاہتی ہیں؟ ایک اکھڑ انداز میں بولتا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر سوار ہوا۔ ایسی کئی کالز اسے آتی رہتی تھی۔ سر، میں کنفرم کرنا چاہ رہی تھی، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ فحاش کو آواز کسی کی یاد دلا رہی تھی۔ مس انابیہ فرمان۔ اپنی یادداشت کی تیزی اس نے لڑکی پر آزمائی۔ او مائی گاڈ سر، آپ مجھے پہچان گئے؟ انابیہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اپنے مجرموں کی آواز کبھی نہیں بھولتا۔ فحاش نے اسے جتایا۔ دوسری جانب وہ منہ بنا کر رہ گئی۔ سر، آپ اب مجھے شرمندہ تو مت کریں، میں سزا بھگت چکی ہوں۔ اس کی روٹھی سی آواز پر لب بھینچے۔ آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ فحاش کو اپنی بے اختیاری پر طیش ہے۔ کیا کہا آپ نے سر؟ انابیہ کو توقع ہی نہیں تھی کہ وہ سوال کرے گا۔ آپ کال کی وجہ بتائیں مس انابیہ۔ فحاش سر سے بات پلٹ گیا۔ سر، میرا ہاتھ اب بہتر ہے۔ وہ شاید کوئی زہریلا کیڑا تھا جو مجھے کاٹ گیا تھا، اس لیے پراپر ٹریٹمنٹ کروایا تھا۔ مس انابیہ، میں پوچھ رہا ہوں آپ نے کال کیوں کی؟ لہجے میں رختی سمٹی تھی جبکہ دل کو اطمینان ہوا کہ وہ اب ٹھیک ہے۔ سر، تھینکس کرنے کے لیے بڑبڑائی۔ کیا آپ ہر ایک کو باقاعدہ کال کر کے تھینکس کہتی ہیں؟ فحاش نے جتایا تھا۔ نہیں سر، سم ون اسپیشل کو۔ دوسری جانب سے ڈٹائی کا شدید مظاہرہ کیا گیا۔ آئی تھنک آپ ہم دونوں کا وقت ضائع کر رہی ہیں۔ قوم کا محافظ اور آپ بہتر جانتی ہیں کہ ان کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ نہیں سر، پلیز کال مت کٹ کیجیے گا۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے کیوں کال کی۔ وہ جلدی سے بولی۔ مبادہ وہ کال ہی نہ کاٹ دے۔ پورے 2 منٹ ہیں آپ کے پاس، بولے۔ فحاش نے گوئے سے چند لمحے بھیک میں دیے تھے۔ سر، سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے میرے ڈیڈ کو کال نہیں کی، اور دوسرا مجھے سیفلی میری گاڑی تک پہنچایا، اور تیسرا تھینکس آپ نے میرے زخم پر مرہم رکھ کر میرے موبائل اور آئی ڈی کارڈ واپس کر دیا۔ اور کچھ؟ فائز نے اس کی باتوں پر کوئی خاص تاثر نہیں دیا، لیکن لبوں پر مدھم مسکراہٹ بکھری جسے وہ لب پیچ کر چھپا گیا۔ انابیہ مایوسی اور سر، میں نے آپ کا موبائل نمبر ڈیڈ کے فون سے لے کر بلاک کر دیا ہے۔ اب آپ انہیں کال نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی میری شکایت کر سکیں گے۔ اپنے بے وقوفانہ کارناموں ان کی کوشش کو بات کرے فخر سے مسکرائے۔ اس کے انوکھے کارنامے پر فحاش کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا تاثر دے۔ حواس کو یا سلب ہو گئے تھے۔ آپ ایک نمبر کی بے وقوف ترین لڑکی ہیں۔ آپ کے ڈیڈ سے میں ان کے ہاسپٹل جا کر بھی مل سکتا ہوں۔ نمبر ڈیلیٹ اور بلاک کر کے آپ نے اپنا ہی نقصان کیا، اور خبردار جو آپ نے مجھے آج کے بعد کال کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ فحاش نے سختی سے کہے۔ کال کٹ کی۔ چاند پر وہ سنجیدہ پھر اس کا کہکا پھوٹا، یہاں تک کہ آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے خود پہ بھی حیرت ہوئی کہ وہ کھل کر مسکرا رہا ہے۔ ایک لڑکی کی بے وقوفیاں اسے مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ اب اپنی بے وقوفی پر افسوس کر رہی ہوگی، اس کا نمبر ڈائل کرنے کی کوشش کرے گی لیکن کر نہیں پائے گی۔ وہ مسرور سے ڈرائیونگ کرتا پولیس اسٹیشن کی جانب روانہ ہوا تھا، جبکہ الجھن زدہ دماغ میں بھی آج کچھ پل کے لیے راحت محسوس کر رہا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی خبر مجھ سے یعنی شایان ساگر سے چھپائی گئی، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بڑبڑایا تھا۔ وہ میٹنگ میں تھا جب اسے ایک میسج موصول ہوا جو اس کے غضب کو بھڑکا گیا تھا۔ میٹنگ کل شروع ہوگی، ابھی کے ابھی آفس خالی کرو۔ مسٹرڈ کوٹ کے بٹن بند کرتا اس نے آفس پر تارینہ نگاہ ڈالے حکم دیا۔ میٹنگ چھوڑ کر باہر نکلا۔ اس کے ساتھی ورکر بھی اس کے غضبناک انداز پر سہمے تھے، جبکہ جن بزنس پارٹنرز کے ساتھ اس کی میٹنگ تھی وہ بھی خاموشی سے واپس چل گئے۔ شایان ساگر کا روب و دبدبہ، اس کی شفافیت، اس کی پاور کے آگے سب سر جھکاتے تھے۔ گاڑی سٹارٹ کرو، بلکہ اترو، میں خود جاؤں گا، گارڈز کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکم دیتا وہ رینج روور میں سوار ہوا۔ سر، آپ کی سیکیورٹی؟ اس وقت میرا ہر کام سے زیادہ وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ اب نکلو یہاں سے۔ رونت پر انداز میں وہاں سے غائب ہونے کا حکم دیتا وہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ زین گاڑی بھگاتا وہ گاؤں پہنچنا چاہتا تھا۔ اگر تھوڑی سی بھی دیر ہو جاتی تو آج کروڑوں کا نقصان ہو سکتا تھا۔ اسے نقصان قبول تھا لیکن ہار ہرگز قبول نہیں تھی۔ اس نے ہارنا نہیں سیکھا تھا، ابھی وہ کیسے ہار سکتا تھا؟ گاڑی کی سپیڈ کچھ زیادہ ہی تھی۔ پیچھے وہ لایا عمل سوچ رہا تھا۔ آدھا سفر طے کرتا وہ گاؤں والے روڈ پر داخل ہونے والا تھا۔ یہاں سے روڈ سنگل شروع ہوتا تھا۔ اسمارٹ فون پر آئی کال کو دیکھ کر وہ موبائل اٹھانے جھکا جب گاڑی کا توازن بگڑا اور زوردار تصادم سامنے سے آتی گاڑی سے ہوا۔ اس کا سر اسٹیئرنگ پہ لگا۔ فضا میں دھماکے کے ساتھ کانچ ٹوٹنے کی آواز بھی بکھری، لیکن یہ اس کی گاڑی کی نہیں تھی۔ لگژری گاڑی کے باعث وہ شدید نقصان سے بچ گیا تھا، یا پھر قسمت نے اس کی زندگی میں ابھی زخم نہیں لکھے تھے۔ ایک پل کے لیے مضبوط حواس جھنجھن آ گئے، لیکن پھر آنکھیں میچ کر کھولے۔ اس نے سامنے دیکھا، اس کی آنکھیں پھیلی۔ شٹ! طے اس نے مکہ اسٹیئرنگ پہ مارا۔ وہ سیٹ بیلٹ کھولتا باہر نکلا۔ سامنے گاڑی مکمل الٹ چکی تھی۔ وہ تیز قدم لیتا وہاں گیا جہاں گاڑی سے خون نکل کر سڑک پر بہنے لگا تھا۔
چند پال میں ہی اس گاڑی میں مکین لوگوں پر قیامت برپا ہو چکی تھی۔ یہ ون وے روڈ اکثر سنسان ہی ہوتا تھا۔ اس نے گاڑی کو زور لگا کر سیدھا کرنا چاہا، لیکن وہ اس کی طاقت سے کئی زیادہ بھاری تھی۔ بمشکل دروازہ کھول کر ڈرائیور کو باہر نکالا۔ یہ سب اس کی برداشت سے باہر تھا۔ ڈرائیور شاید آخری سانسیں لے رہا تھا۔ میڈم ڈرائیور بمشکل یہ کہہ پایا اور اس کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا۔ شایان نے اس کے وجود کو پل میں خود سے دور کی زمین پر ڈالا۔ اس سے زیادہ وہ خون آلود شخص کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، نہ کوئی گھبراہٹ نہ ہی کوئی اور تاثر۔ اسے پچھلی جانب سے کرانے کی آواز ہے۔ اس نے رومال سے ہاتھ صاف کرکے پچھلی جانب کا دروازہ بمشکل کھولا۔ دروازہ کھلتے ایک نسوانی وجود باہر ڈھلکا، جسے وہ بمشکل تھام پایا، وگرنہ اس کا سر پتھریلی سڑک پر لگتا۔ پیشانی سے نکلتا خون، گھنی پلکوں سے مزین آنکھیں بند تھیں، سنہری بال ایک جانب گرے تھے اور چند پل کے لیے اس کے حسن میں کھو سا گیا۔ ہر روز کئی سی لڑکیوں سے کھیلنے والا جس لڑکی کے آگے ساقط ہوا تھا، وہ ساحرہ تھی یا کوئی ناظرین، وہ سمجھ ہی نہیں پایا۔ خالص حسن ایک خالص لقب کے انابی لبوں سے نکلا اور اس کے پھولے گال پر دوسرا انگوٹھا پھیرا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا متوقع نقصان بھی بھول گیا تھا۔ وہ شاید نیم بے ہوشی میں شدید تکلیف محسوس کر رہی تھی، تبھی در سے کرائی۔ شایان چونکا، لب بھینچ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے پھولے گلابی گال سے ہٹایا، پھر بھرپور زور لگا کر اس وجود کو باہر نکالا۔ کھینچا، سانسیں پھول سی گئیں۔ اٹھو لڑکی، آنکھیں کھولو۔ اس نے گال تھپ تھپایا۔ اس کے گلابی پھولے گال اسے حد درجہ متوجہ کیے جا رہے تھے۔ اس کے جسم میں جیسے ہمت باقی نہیں تھی، اس لیے وہ پوری آنکھیں نہیں کھول پائی تھی۔ شایان کا دل اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کھلی آنکھوں میں مزید کتنی خوبصورت لگے گی، لیکن اسے یہ ناممکن بنا دیا۔ آدھی آستین سے اس کے دودیا بازو نمایاں تھا، جس سے خون نکل رہا تھا۔ کچھ پل وہ حل سوچتا رہا، پھر اسے باہوں میں اٹھا کر اپنی گاڑی کی جانب بڑھا۔ اس کا گداز سراپا باہوں میں سمٹا دھڑکنوں کو منتشر کر رہا تھا۔ ڈرائیور کو اس نے ایک نظر دیکھا، جو ابدی نیند سویا ہوا تھا۔ فی الحال اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کے سینے میں دل کی جگہ ایک کالا پتھر پھٹ تھا، جس میں کبھی کوئی جذبہ پنپا ہی نہیں تھا، یا پھر کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس کے لیے اس کا دل کچھ خاص محسوس کرتا۔ کسی کی زندگی موت اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، لیکن اس لڑکی کو بچانا اسے ضروری لگا تھا۔ جذبہ ابھر رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسے کیوں بچانا چاہتا ہے، لیکن اسے اس لڑکی کو ہر حال میں بچانا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی شایان ساگر کو بہت سے فوائد دینے والی تھی، اور شاید سب سے زیادہ بڑا فائدہ اس کا اپنا ہی تھا۔ اسے اپنی قیمتی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹا کر سفید رومال اس کے بازو پر باندھا، جہاں سے خون بہتا جا رہا تھا۔ اپنی گاڑی میں دھول کا ایک ذرہ بھی برداشت نہ کرنے والے خون آلود لڑکی کو وہاں بٹھا چکا تھا۔ اس لڑکی کا لباس قیمتی تھا، شاید وہ کسی فنکشن میں جا رہی تھی۔ چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ بھی موجود تھا۔ شایان نے فون نکال کر اپنے خاص آدمی کو کال کی۔ اسے صورتحال سمجھا کر وہ گاڑی سٹارٹ کرتا، ڈرائیور کی لاش پہ یارو مددگار چھوڑتا گاڑی پکا کر لے گیا۔ اس لڑکی کی ضروری چیزیں بھی اس نے لینا مناسب نہیں سمجھا تھا۔